الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد یہیں بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا،
तमाम के तमाम नबियों के ऊपर दरूद हो और तमाम के तमाम रसूलों के ऊपर भी, खुसूसन बिलखुसूस मेरे आपका आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा मसनूआ के बाद कुरान मुक़द्दस से एक आयत पढ़ी है, जो आयत बल्कि आयत नहीं बल्कि एक सूरत आप हज़रत के सामने तिलावत की गई है, पढ़ी गई है। सूरत जो है सूरह इखलास के नाम से जाने जाते हैं, और ये सूरत अक्सर व बेशतर को याद है, सभी को ये सूरत याद है। इस मुनासिबत से आज मैं आप हज़रत के सामने बयान करूँगा साल 9 का जश्न और मुसलमान, या यूँ कह लीजिए कि नया साल का जश्न और मुसलमान। मेरे भाइयों, मैं बताऊँ आपको खुतबा का मकसद क्या होता है। खुतबा देने का मकसद यही होता है, मिंबर रसूल पर ख़तीब इसीलिए आते हैं ताकि माशरे के अंदर जो करप्शन है, माशरे के अंदर जो बिगाड़ है, माशरे के अंदर जो फसाद है, माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों के ऊपर इंसान निशानदही करे। ख़तीब ये मतलब होता खुतबा का। तो अभी जो चल रहा है, ये तकरीबन ये दिसंबर का महीना चल रहा है, और इस महीने के अंदर तरह तरह के खुराफात किए जाते हैं। गैर तो गैर है, मुसलमान भी इस बीमारी के अंदर मुलविस है। मुसलमान भी ये काम कर रहे हैं, और मुसलमान को वो रविश से बहुत मोहब्बत है, वो रविश से बहुत प्यार है। मुसलमान भी इस कल्चर में रह करके, इस सोसाइटी, उस समाज के अंदर रह करके अपना निशान तो कुछ छोड़े नहीं, लेकिन गैरों की चीज़ उनके ऊपर आ गई, गैरों की चीज़ें उनके अंदर आ गई, और मुसलमान भी आज उस बीमारी के अंदर मुलविस है। इसलिए मैं आप के सामने बयान करूँगा नया साल का और मुसलमान। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें और आपको जानना ये है, हमें और आपको मानना ये है कि देखिए, ये नया साल जो है ये हमारा आपके लिए नहीं है। ये नया साल जो है हमारे आपके लिए नहीं है। नया साल हमारे जो है वो हमारे हिजरी कैलेंडर के हिसाब से शुरू होता है, जो मुहर्रम हराम का महीने के अंदर शुरू होता है। और हमारे जो महीना है, नया साल है, उसके अंदर भी कहीं पर कोई खुशियाँ मनाना, या रातों को जागना, या फिर इसी तरह से सैर व तफरीह की मजलिसें मुनक़िद करना, या दीगर कुमकुमें सजाना, या फिर शराब कबाब और दीगर चीज़ें करना, उसके अंदर भी ये जायज़ नहीं है, उसके अंदर भी ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इस्लाम हमें और आपको पवित्र मज़हब है, पाक मज़हब है, सीधा मज़हब है। इस्लाम हमें और आपको पाकीज़गी की तालीम देती है, अच्छाई की तालीम देती है, बुराइयों से रोकती है। और जहाँ पर बुराइयों का दरवाज़ा खुल रहा हो, उस दरवाज़े को इस्लाम रोकता है, इस्लाम रोकता है, शरीयत रोकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक हम और आपको रोकते हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तरीक़े हम और आपको रोकते हैं, कुरान में हमें रुकने का हुक्म देता है। इसलिए हमें और आपको क्या है, जो मज़हब हमें और आपको दिया गया है, मज़हब इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम मज़हबों में से सबसे अच्छा मज़हब, सबसे बेहतर मज़हब, सबसे पसंदीदा मज़हब अगर कोई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। हमें और आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि इस्लाम बहुत ही अहम मज़हब है, इस्लाम बहुत ही अच्छा मज़हब है, क्योंकि हम और आप इस्लाम के लिए कुछ किए नहीं हैं। हम और आप सिर्फ मुसलमान घराने के अंदर पैदा हो गए, नाम मुसलमानों जैसे रख लिए, लेकिन हम और आप मुसलमान होने के लिए, इस्लाम के लिए कोई कुर्बानियाँ हमने और आपने दिए नहीं। इसलिए हमें और आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो लोग कहा करते थे कि अगर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी जलवा अफरोज़ होते थे और लोगों के सामने ये ऐलान किया करते थे, लोगों के सामने ये कहा करते थे, लोगों के सामने ये बात किया करते थे कि हमें अगर इज़्ज़त जो मिली है इस्लाम की वजह से इज्जत मिली है, वरना हमारी हैसियत क्या थी, हमारी वक़ार क्या थी। हम ऊँट को चराने वाले थे, चरवाहे के नाम से लोग जाने जाते थे। लेकिन आज अगर मैंने इस्लाम को अपनाया है, कुरान को अपनाया है, नबी की शरीयत को अपनाया है, अहादीस को सीने से लगाया है, तो आज ये मकाम और मर्तबा हमें जो मिली है, आज अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से लोग मुझे जानते हैं। और अमीरुल उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े एहतराम के साथ लोग नाम लेते हैं। लेकिन जब मैं इस्लाम से नाबलद था, इस्लाम से दूर था, तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी।
اسلام ایسا مذہب ہمیں اور آپ کو ملا ہے میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے میرے بھائیوں۔ یہودی نصارہ بھی اس دن کو یہودی نصارہ بھی اس دن کے لیے کیا سوچتے تھے، کاش کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں اگر یہ دین دیا گیا ہوتا تو ہم وہ دن کو بڑی ہی احترام والا دن مان لیتے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آتے ہیں، اور یہودی آنے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک بڑا ہی اچھا دن ملا ہے، بڑا ہی پوتر دن ملا ہے، بڑا ہی پاک دن ملا ہے، بہت ہی بہتر دن ملا ہے، اگر ہم یہودیوں کو وہ دن ملا ہوتا تو ہم عید کے دن بنا لیتے، ہم عید کے دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخر وہ کون سی ایسی شریعت ہے، کون سی ایسی دین ہے، کون سی ایسی آیت ہے جو ہمارے اوپر نزول ہوا ہے، ہمارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، جبریل امین آسمان سے لے کر کے اترے ہیں اور وہ دین آپ کو اتنا پسند آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمیں وہ آیت یہ ہے کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے، اور اسلام ایسا ہی مکمل ہو گیا ہے جس طرح سے ایک گلاس کے اندر انسان اگر دودھ یا پانی کو بھر دے اور مکمل فل اسی وقت اس کو کہا جائے گا جب تک کہ اس میں ایک قطرہ ڈالے جانے کی گنجائش نہیں ہوگی، یا ایک قطرہ نکال لیں گے پھر بھی اس کے اندر کمی ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ جو ہے آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے اپنے تمام تم پر پوری کر دی، اور میں نے دین اسلام کو تمہیں دے کر کے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خوشی کے دن تھی، وہ ہمارے عید کے دن تھی، واقعی معنوں میں ہمارے بڑی خوشی کے دن تھی۔ ہم عرفات کے میدان میں موجود تھے، صحابہ کرام کی جمع غفیر تھی، صحابہ کرام جلوہ افروز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے یہ بات نکل رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام میں نے کیا تم تک دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، شریعت کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دی تھی اس امانت کو تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر، تمام سوالات کے مجموعہ موجود ہے، صحابہ کرام کی جمع غفیر ہے، صحابہ کرام کی جمع گٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سننا ہی تھا، یہ آواز سننا ہی تھا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بغیر کم و بیشی کے آپ نے ہم تک اسلام کو پہنچا دیا۔ اب نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں، اپنی انگلی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے شریعت کو پہنچا دیا ہے، ہم نے دین کو پہنچا دیا ہے، ہمیں اسلام کو پہنچا دیا ہے۔ تو امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری بہت خوشی کی دن تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اور لیکن ہمارے کچھ جو ہے آج ہم اور آپ گیروں کے کلچر کو لے لیے ہیں، گیروں کی روش کو لے لیے ہیں، گیروں کو طریقے لے لیے ہیں، اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور مسلمان، کئی مسلمان، میں بتاؤں آپ کو، مسلمان یہ جب 31 کا دن جب آتا ہے، وہ رات میں مسلمان بھی کیا کیا نہیں کرتے ہیں، مسلمان شراب پیتے ہیں، مسلمان طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، مسلمان ایسے گاڑیوں میں پھرتے ہیں کہ کئی لوگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کئی شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے مر جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ روش غلط ہے۔ کیوں؟ اور ہم اور آپ اگر اس میں ہاں اور ہاں ملا رہے ہیں، اور اس میں ہم اور آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اور آپ ایک شرک کے زمرے میں ہیں، اور ہم اور آپ شرک میں ساتھ دے رہے ہیں، شرک میں ساتھ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بھائی لوگ جو مناتے ہیں اس دن کو، یہ اس دن اس لیے مناتے ہیں کہ ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ پیدائش ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے۔ کب؟ 25 دسمبر کو، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہر کوئی جانتے ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے،
नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये बात कहा जाता है। लेकिन हमारे और आपके कुरान क्या कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरी हुई शरीयत क्या कहती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अत्थर क्या कहती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा कहो, मुझे अल्लाह का बेटा ना कहो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी वो क्या करते हैं, हमारे ईसाई भाई क्या है, उन्हीं के जन्मदिन बर्थडे के नाम पर या क्रिसमस के नाम पर वो मनाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन है और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा को जना है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है, अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं और उनका ये अकीदा ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे जीज़ेज़ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे बहुत कुछ किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों की गलतियों को लेकर के सूली पर चढ़ गए और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिए गए। ये उनका इस एक नज़रिया है, ये उनका ये अकीदा है। लेकिन मेरे भाइयों, हम मुसलमानों को ये मानना है, हम मुसलमानों को ये कहना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई शरीयत ये बताती है, कुरान मुक़द्दस में कहता है, तो हमें ये बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वमा सलबूहु वमा क़तलूहु, ना तो ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई और ना तो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के कौम वालों ने जब सताना शुरू किए और उनके पीछे लग गए, औबाश लग गए, बदमाश लग गए, उनको सताने की कोशिश की जाने लगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया है और ईसा अलैहिस्सलाम के फिर से दुनिया के अंदर आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी। ये हमारा अकीदा है, ये कुरान के ये फरमान है, ये हमारा कहना है, शरीयत ये बताती है। लेकिन दीगर लोगों का ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दी गई, ऐसे बात कहते हैं और वही लोग इस दिन को मनाते हैं, वही लोग इस दिन को मनाते हैं। और आज हमारे मुसलमान भाई भी क्या कहते हैं, एक महल्ले के अंदर रहते हैं, एक गांव के अंदर रहते हैं, एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, एक समाज के अंदर रहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, एतदाल का रास्ता अपनाना चाहिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और अगर हैप्पी क्रिसमस अगर कह भी दिया जाए तो क्या बात है, मेरी क्रिसमस अगर कह भी दिया तो क्या बात है। भाई हमारे पड़ोसी है, नाराज ना हो जाए, हमारे ईद के मौके पे वो भी सेमिया लेने के लिए आते हैं, हम भी हमें मुबारकबादी पेश करते हैं और हमें भी कहते हैं, अगर हम भी उनकी ईद के मौके पर अगर उनके चर्चों में चले गए, उनके इबादत मामूद खाने के अंदर चले जाएं तो हमें भी क्या हरज, कोई हरज की बात नहीं है, मिलकर रहेंगे, भाई भाई है, यही तो हमें दर्स देती है, यही तो हमें तालीम देती है। मेरे भाइयों, बात कुछ हद तक ये क्या है, सरासर गलत है, क्योंकि हमें और आपको ये अकीदा होना चाहिए, हमें और आपको ये मानना चाहिए कि नाऊज़ बिल्लाह, ये जो बात ये लोग जो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी वईद और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर झूठ बांध रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर झूठ बांध रहे हैं कि नाऊज़ बिल्लाह ये बात कह रहे हैं। हालांकि हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, इब्ने आदम मुझे झुठलाता है। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने आदम कैसे गाली देता है, इब्ने आदम कैसे झुठलाता है। कहा गया कि इब्ने आदम ये कहता है, इब्ने आदम का ये कहना है कि हम मर जाएंगे, हम गल जाएंगे, हम सड़ जाएंगे, हम कब्रों में मदफून हो जाएंगे, हमारे हड्डी रेजा रेजा हो जाएगी, हमारे गोश्त बोटी सब जमीन पे मिल जाएगी और मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दोबारा नहीं उठा सकेंगे, दोबारा हमें जिंदा नहीं कर सकेंगे, दोबारा हमारे उसमें रूह ना फूंकी जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है, लेकिन नहीं, मैं जब इंसान को पहले मर्तबा बनाया था, जब पहले मर्तबा बनाया था ये उससे कहीं मुश्किल था, लेकिन मैंने पहले मर्तबा उनको बनाया है तो दूसरे मर्तबा बनाने में हमें क्या चीज़ माने है, क्या चीज़ कमी है। अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ कुन के ज़रिए से आज दुनिया को बना सकता है, लफ्ज़ कुन के ज़रिए से इंसान की वजूद ला सकता है, लफ्ज़ कुन के ज़रिए से जिंदा को मुर्दा और मुर्दा के जिंदा कर सकता है। ये इस बात पर मेरा रब कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन इब्ने आदम मुझे ये कह कर के झुठलाता है कि हम दोबारा नहीं जिएंगे, दोबारा नहीं उठेंगे, ये चंद दिन की ज़िंदगी है, इसी में ऐशो आराम कर लेते हैं, राहत और आराम की ज़िंदगी काट लेते हैं, जैसा मन में आए वैसे ज़िंदगी काट लें, कुछ भी हो जाता है, लेकिन हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, ये कहना है। लेकिन हम उनको दोबारा उठाएंगे, इनको ये कहकर कि मुझे झुठलाना कि दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन हम दोबारा उनको उठाएंगे। इसी तरह से मेरे भाइयों, इब्ने आदम मुझे गाली देते हैं, क्या गाली देते हैं? गाली ये देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बेटा जना है, नऊज़ बिल्लाह, अना दहर,
تو ایسا یہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں ابن آدم نے ایسا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا جنا ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور اسی طرح سے مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح سے اور دیگر مذاہب کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے 360 کروڑ معبود ہیں. سب یہ تمام ساری چیزیں، یہ تمام ساری چیزوں کی رد ہوتی ہے صرف ایک آیت کو آپ سمجھ لیں گے تو. کیونکہ یہ آیت دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف پوچھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف اور پہچان پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا پہچان ہے، کیا تعارف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف ہمیں بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں پہچان بتا دیں. تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، آسمان کے وحی کے آنے کی انتظار کر رہے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی ہے. جبریل امین فضاؤں میں تیرتے ہوئے آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تعارف پوچھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہچان پوچھ رہے ہیں. تو آپ بلا چوچو چرا آپ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں، آپ یہ کہہ دیں قل هو اللہ احد. آپ اعلان کریں کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ان کو کوئی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب تو وہ ہے، رب کی شان تو وہ ہے، رب کی عظمت تو یہ ہے، رب کی کبریائی تو وہ ہے. نہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو ان کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. رب تو ایسا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنا گیا ہے. یا یوں کہہ لیجئے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمسر کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے. یہ چیز ہے دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا گیا. لیکن ان کے باوجود بھی اگر ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور صرف یہ کہہ کر کے کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، اگر وہ میری کرسمس مجھے کہتا ہے یا نیو سال کا مبارکباد ہمیں پیش کرتا ہے، اگر میں بھی کہہ دوں کہ کیا تو کیا حرج ہے، کیا گناہ کی کیا بات ہے. میرے بھائیوں، گناہ کی بات نہیں، بلکہ آپ دائرے اسلام سے نکل سکتے ہیں، اب اسلام سے نکل سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کو ایک مثال دوں. اگر آپ کی والد محترم ہے، آپ کا کوئی باپ ہے، اگر آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کے والد محترم کو کوئی گالی دیتا ہے، تو آپ کیا ان سے دوستی رکھیں گے؟ آپ ان کو گھر آنے دیں گے؟ نہیں، آپ کی غیرت گوارا نہیں کریں گے. یہ تو میرے باپ کا دشمن ہے، یہ تو میرے والد محترم کا دشمن ہے، یہ ہمارے رشتہ داروں کے دشمن ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو اپنے آگے نہیں آنے دیں گے. اس طرح سے خیال پیدا کریں گے. یہ انسان اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے. کیا کہہ کر کے؟ حدیث قدسی ہے، یہ کہہ کر کے گالی دے رہا ہے کہ اللہ نے، رب نے اپنے بیٹے کو جنا ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہی خوشی میں وہ دن منا رہے ہیں. اور ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اور آپ شریعت کو ماننے والے ہیں، ہم اور آپ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور ہم اور آپ اس میں ہاں میں ہاں ملا کر کے ہم اور آپ مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. تو میرے بھائی، یہ مبارکبادی پیش کرنا یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوستانے کے چکر میں آ کر کے اپنے دوست کو ناراض نہ کر کے دوست کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لیں، اور رب کو ناراض کرنے کے بعد آپ کو بیڑا گرک ہو جائے. اس لیے میرے بھائی، یہ نئے سال کا جشن منانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے درست نہیں ہے. اسی طرح سے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہہ کر کے ان کو مبارکباد دینا یہ ہمارے آپ کے لیے درست نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کیسے نفرت کیا کرتے تھے ان لوگوں سے، ہمارے اسلاف کیسے نفرت کیا کرتے تھے. آئیے میں بتاؤں آپ کو. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے سامنے سے کوئی یہودی گزرتے یا عیسائی گزرتے یا غیر لوگ گزرتے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، کئی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگ کا گزر جب ان کے سامنے سے ہوا کرتا تھا تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے آنکھوں کو مونچھ لیتے تھے، اپنے آنکھوں کو بند کر لیتے تھے. بعد میں جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے سے ایک عیسائی
کا گزر ہوا ہے، آپ کے سامنے سے ایک نصرانی کا گزر ہوا ہے، آپ کے سامنے سے ایک یہودی کا گزر ہوا ہے، آپ نے آنکھیں کو کیوں نوچ لی ہے؟ آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہتے تھے، وہ یہ اعلان کرتے تھے، جو انسان جو ظالم میرے رب کے اوپر تہمت لگا رہا ہو، جو ظالم میرے رب کو گالی دے رہا ہو، جو انسان ایسا برا حرکت کر رہا ہو، بڑا ایسے جھوٹے انسان کو رب نے جس کو جھوٹا قرار دیا ہے، ایسے جھوٹے انسان کو میں نہیں چاہتا کہ رب کی دی ہوئی آنکھوں سے ایسے انسان کو میں دیکھوں۔ اور میں اور آپ ہیں، آپ اس کلچر میں آ کر کے، اور ہمیں آج اگر یہ چیز اگر ہوتی ہے میرے بھائی، علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم ہوتے، اگر ہم دین کو جانے ہوتے، شریعت کو پڑھے ہوتے، ہم نے اور آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہوتی، تو ہم اور آپ یہ چیزوں کے اندر کبھی ملوث نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس شریعت نہیں ہے، ہم آپ جانتے نہیں ہیں، اس بنا پہ ہمیں اور آپ کو یہ دن کہنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ چیز کہنا، اس طرح سے باتیں کرنا، یہ سراسر کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ایسا کہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ انسان کے وقال اتخذ الرحمن ولدا وتخر الجبال حدا، کہ یہ انسان یہ کہتا ہے کہ رحمان نے اولاد جنا ہے، رحمان نے اولاد جنا ہے۔ ایسا اللہ رب العالمین کی غضب ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کئی ان کی یہ کہنے کی وجہ سے، صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسائی کے تعلق سے کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی یہ زمین پھٹ نہ جائے، وتخر الجبال حدا، اور یہ زمین ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، یہ زمین پھٹ نہ جائے، زمین کے اندر شک نہ پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین کو اتنا ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے اس بندے سے، لیکن ہم اور آپ اس کے خوشی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اس کو سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اور آپ کو منانا ہی ہے، اگر ہمیں اور آپ کو منانا ہی ہے، تو اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ اگر آپ کی عمر اگر 80 سال کی تھی، ان میں سے اگر آپ کی 40 سال ہو گئی تو اب 40 سال بچا ہوا ہے۔ اگر آپ کی عمر 60 سال کی تھی، ان میں سے اگر آپ کے 30 سال نکل گئے تو آپ کی عمر میں سے 30 سال کم ہو گئے۔ تو اس پر ہم اور آپ افسوس کریں، اس پر ہم اور آپ آنسو بہائیں، اس پر ہم اور آپ کہیں کہ یہ 30 سال ہمارے جو گزر گئی ہے، یہ 30 سال جو گزر گئی ہے، اس گزرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کتنے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی رضا والا کام کیے یا نہیں کیے ہیں، اللہ کے خوشنودی والا کام کیے ہیں نہ کیے ہیں۔ کون سے ایسا دن ہے جس میں نے رب کو ناراض کیا ہو، رب نہ خوش ہوا ہو؟ اپنے آپ کا احتساب لیں، اللہ اپنے آپ کا حساب لیں، محاسبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسان کا حساب و کتاب کا وقت آ چکا ہے، انسان کا حساب و کتاب کا وقت آ چکا ہے، ان قریب ہے، آ چکا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی انسان وهم معرضون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان قبر تک پہنچ رہا ہے، انسان قبر تک جا رہا ہے، انسان ایک انسان کی جنازہ اٹھا رہا ہے، انسان ایک انسان کے پیچھے چل رہا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے وہی دو ٹوک انداز میں کہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ ایسا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور انسان غفلت میں ہے۔ تو اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ آپ لوگ بیپاری آدمی ہیں، کاروباری آدمی ہے، آپ لوگ ہر روز حساب و کتاب لگاتے ہیں کہ آج ہمارا منافع کتنا ہوا، آج ہمارا گھاٹا کتنا ہوا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے زندگی کا بھی محاسبہ کریں، اپنے زندگی کا بھی جائزہ لیں کہ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، اللہ کو کتنا ناراض کیا۔ اگر اللہ کو راضی کریں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کیے ہوں گے تو اللہ کے وہاں پہ آپ اس اعمال کو دیکھ لیں گے، ذرہ برابر بھی برائی کیے ہوں گے اس اعمال کو آپ دیکھ لیں گے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گناہ تو زیادہ نہ کیے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ صوم صلاۃ کا پابند نہیں تھے، نماز کا پابند نہیں تھے، ہم اور آپ مسجدوں سے کوسوں دور تھے، تو ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اب یہ سوچنا ہے کہ 1 سال جو کم ہو گیا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ محاسبہ کرنا اور رب کی بندگی کرنا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، اور ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک، یعنی ان کی زندگی سے ایک اینٹ اور گر چکا ہے، ایک اینٹ اور گر چکا ہے، ان کے باوجود بھی یہ انسان اس مگن میں ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نیا سال خوشی منانے کا نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ کو یہ یہودیوں کی روش ہے، عیسائیوں کی روش ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر کہ ایک دوسرے کی مبارکباد دینا یا نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا، یہ میری کس وجہ ہے کہ
کے سمجھ کے جملہ لوگوں کو دینا دل خوش کرنے کے لیے. اور ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں جو سوئیں گے نہیں رات بھر 12 بجے رات تک جاگیں گے صرف اس بنا پہ میں سب سے پہلے نیا سال کا مبارکباد میں پیش کروں گا. کوئی روڈوں پہ آ کر کے, کوئی سڑکوں پہ آ کر کے کیا کیا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہم اور آپ مومن ہیں, ہمیں اور آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں نہیں جانا ہے. یہ دنیا کی رنگینی کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے آپ کے لیے اللہ رب العالمین جنت تیار کر رکھا ہے. ہمارے آپ کے لیے, ہم مومنوں کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے, ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے. تو یہ دنیا ہمارے آپ کے لیے قید خانہ ہے. وہ آخرت کی زندگی ہم اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا ہے, الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جو ہے جنت ہے. تو میرے بھائیوں, ہم اور آپ کافروں کے روش میں چل کر کے اس دنیا کو جنت نہ بنائیں, ہم اور آپ قید خانہ ہی سمجھیں. قید خانہ کا مطلب کیا, یعنی ہم اپنے مرضی کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی نہیں کاٹ سکتے, زندگی نہیں گزار سکتے. رب چاہی مرضی ہم اور آپ کاٹ سکتے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے جیسا چاہا ویسے ہی گزارنا پڑے گا. تو یہ بات ہے میرے بھائی. آئیے میں ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ شخصیت کون نہیں جانتے. ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے, انہوں نے جنگ خیبر کو فتح کیا ہے. ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی ان کے نکاح میں ہے. ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے, وہ مقام دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی اور ایک دوست ہونے کا مقام دیا ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے. ان کی کیفیت دیکھیے, یہ اسلاف ہمارے تھے کیسے سوچا کرتے تھے. ایک ٹھیک عید کا دن ہے اور عید کے دن ہے, نماز عید پڑھ کر کے آ گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز عید پڑھ کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. باہر سے کوئی قافلہ آتا ہے ان سے ملنے کے لیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھنے کے لیے. آخر دیکھیں گے وہ شخصیت کون سی شخصیت ہے جنہوں نے جنگ خیبر کو فتح کیا ہے, جنہوں نے فتح کے خیبر کو اکھاڑا ہے. آخر کیا طاقتور ہے, کیا ہٹھا کھٹا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا زندگی جیتا ہے. چلو جا کے دیکھتے ہیں. آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا پتہ پوچھتے ہیں, گھر کے ایڈریس پوچھتے ہیں کہ آخر ان کا پتہ کیا ہے, ان کا ایڈریس کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ سیدھے آپ چلے جائیے, وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ پر رہتے ہیں, وہ حضرت علی کا گھر ہے. یہ لوگ قافلہ جا کر کے واپس آ جاتے ہیں اور پھر راستہ بتانے والے کو, مشیر کو, رہبر کو آ کر کے ڈانٹنے لگتے ہیں کہ ہم نے آپ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پتہ پوچھا ہے, آپ نے ایک عام انسان کا پتہ بتایا ہے. کہا نہیں میرے بھائی, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, شاید آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں. وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. کیوں آپ آخر کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ گھر نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سادگی یہ ہے کہ آج عید کے دن ہے اور روٹی بھگو کر کے پانی میں یا زیتون کے تیل میں کھا رہے ہیں. آج تو میٹھی چیز کھانے کے دن ہے, لیکن ان کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سادگی ہے, علی رضی اللہ کے گھر کی یہ کیفیت ہے. تو علی رضی اللہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ جاتے ہیں, جا کر کے ملتے ہیں, کہتے ہیں میرے بھائی آپ نے جنگ خیبر کو فتح کیا ہے, آپ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے, آپ نبی کے داماد ہیں, نبی کے ساتھی ہیں, آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے, آپ کا یہ حال کیوں ہے, آپ عید کے دن ایسے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے آج بھی اس کو آب ذرے سے لکھنے کے قابل ہے, آج بھی اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی میرے لیے تو ہر دن عید کا دن ہے, ہر دن خوشی کا دن ہے. جس روز مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے, میرے رب نے میری نمازوں کو قبول کر لیا ہے, میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے, میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا ہے, میری عبادتیں قبول ہو گئی ہے, میری زندگی کی ایک جو چیز ہے اللہ رب العالمین نے جو عطا کی ہے وہ چیز قبول ہو گئی ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے تو وہ ہر دن ہمارا آپ کے عید کا دن ہے, لیکن پتہ نہیں میرے بھائی اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں, اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں, اس لیے میں کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین بندگی کر رہا ہوں. یہ کیفیت ہمارے اسلاف کے, یہ کیفیت ہمارے صحابہ کرام کے, یہ کیفیت اس طرح سے جیا کرتے تھے میرے بھائیوں. آج ہم اور آپ تو نمازوں سے دور ہیں, مسجدوں سے دور ہے, صرف ہمیں اور آپ کی زندگی میں کبھی من میں آئی تو نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادت سے کوسوں دور ہیں, لیکن ان کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو بڑا فخر ہے, بڑا غرور ہے, اور ہم اور آپ غیروں کے روش میں چل رہے ہیں. تو میرے بھائیوں ایسا چلنا درست نہیں ہے. تو میں یہ تمام سارے باتوں سے یہ نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, یہ خلاصہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ تمام دو چیزوں کو یاد رکھ لیں. ہمیں اور آپ کو کیا ہے, نیا سال یہ نہیں منانا ہے. دوسری چیز
ہمیں اور آپ کو یہ غیر کے تہواروں میں، ان کے عیدوں میں، ان کے میلہ گاہوں میں نہیں جانا ہے، انہیں ہیپی نیو ایئر کے نام سے نہیں پیش کرنا ہے، کرسمس کے نام سے نہیں پیش کرنا ہے۔ یہ اگر آپ پیش کریں گے اور خدا نخواستہ آپ کی آنکھیں اسی وقت بند ہو جائے، آپ اسی وقت مر جائیں، یا زبان سے یہی مبارکبادی پیش کر رہے ہوں، اللہ کے فرشتے آ جائیں اور دبوچ لے آپ کے سینے کو اور آپ کو اسی حالت میں آپ کی موت ہو جائے، تو اسی حالت میں آپ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی وہ انہی میں سے ہوگی۔ اگر اسی حالت میں اگر وفات پا جائے، پھر ہم اور آپ رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو بچنا ہے۔ بہرحال اس بات کو ختم کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، ہمیں جو دین دی گئی ہے، اس دین پر تو کما حقہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو گیروں کے روش کو لے کر کے چل رہے ہیں، چاہے بال کی کٹنگ ہو یا دیگر چیزوں کی چیزیں ہیں، گیروں کی روش اور گیروں کے طریقے کو پا کر کے خوش ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو مولا کریم تو انہیں حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم انہیں اسلام سے محبت کرنے کی توفیق دے دے، نبی سے محبت کرنے کی توفیق دے دے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے دے، اسلاف کی زندگیوں نے، اسلاف نے جیسے زندگی گزاری ہے اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو مسجدوں سے دور ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو بیماروں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا کر۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔